ساتھ ساتھ ریوائز بھی کرتے رہیں گے، کیونکہ ظاہر ہے جب بھی ہم جملہ فعلیہ کریں گے اس میں کہیں نہ کہیں جملہ اسمیہ بھی آئے گا، اور جب ہم جملہ اسمیہ کریں گے اس میں کہیں نہ کہیں جملہ فعلیہ بھی بیچ میں آ جائے گا، جیسے ہم نے کیا تھا کہ خبر جو ہوتی ہے پوری کی پوری پورا ایک جملہ جو ہوتا ہے وہ خبر بن جاتی ہے۔ تو کئی آیتیں ہوتی ہیں قرآن میں جو ایک جیسی، مطلب اس کی ٹرانسلیشن ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن اس میں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے۔ تو اب ہم تھوڑا سا اپریشیٹ کر سکتے ہیں کہ اس میں کیا فرق ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا فرق بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ہمیں اردو میں اگر ہم کریں تو ہم تقریباً وہ ہمیں ٹرانسلیشن میں سیم ہی لگتا ہے، یا کافی سملر آیتیں ہوتی ہیں۔ تو ہم یہ 2 آیتیں کرتے ہیں، یہ ایک ہے سورہ انعام کی ہے اور ایک سورہ بنی اسرائیل کی ہے، دونوں میں یہ بات ہوئی بھی ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ طاہرہ املاق میں میم نہیں لکھا آپ نے، میم لکھ دیں۔ جی لکھ لکھ دیا، دیا۔ جیسا وَإِيَّاهُمْ، اسی کو میں کاپی کرتی ہوں، تقریباً یہی ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ اس کی جگہ ہے، من املاقن کی جگہ ہے خشیتا، کیا ہے خشیتا، املاقن نحن نرزقهم وَإِيَّاكُمْ، تو یہ 2 آیتیں ہیں۔ اب وا تو ہو گیا حرف عطف، اس کا مطلب ہو گیا اور۔ لا تقتلو، لا تقتلو جس طرح ہوا یقتلو، ہما یقتلانی، ہم یقتلونا، ہیا تقتلو، ہما تقتلانی، ہننا یقتلنا۔ تو تقتلو جو ہے یہ تقتلونا کی لائٹسٹ ورژن ہے، اور ساتھ لا لگا ہوا، تو لا تقتلو آپ کا ہو گیا فعل نہیں، کہ تم سب جو ہے قتل مت کرو۔ اولادکم، اولادا آپ کا مضاف، کم مضاف الیہ، اولادکم اپنی اولاد کو، من املاکن، من جو ہے من ہوتا ہے سے، ویسے تو املاک مطلب کہ فاقہ کہہ لیں یا بینکرپسی کہہ لیں، کہ بینکرپٹ ہونے کے ڈر سے آپ اپنی اولادوں کو قتل نہ کریں۔ من جو ہے یہ ویسے تو سے ہوتا ہے، لیکن مطلب کی وجہ سے، کہ بینکرپسی کی وجہ سے اپنی اولادوں کو قتل نہ کریں۔ نحنو نرزقکم، نحنو ہم، نرزقو پھر سے جو ہے یہ فعل مضارع ہے، نرزقو ہم رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی، وَإِيَّاهُمْ اور انہیں بھی۔ تو یہاں پہ من املاکن کا مطلب ہو گیا املاک کو میں بینکرپسی کہہ رہی ہوں،
من इमलाकिन मतलब कि बैंक्रप्सी की वजह से, और खशियता होता है खौफ। खशियता इमलाकिन ये भी मुदाफ इले है, बैंक्रप्सी का खौफ। ठीक है, तो यहाँ पे है कि अपनी औलाद को कत्ल ना करो बैंक्रप्ट होने के खौफ से। हम उन्हें भी रिस्क देते हैं और तुम्हें भी। तो इन दोनों में बेसिक फर्क ये है कि मिन इमलाकिन का है कि कोई चीज अगर मैं कहूं कि मैंने खाना खाया भूख की वजह से, तो इसका मतलब, या मैं कहूं कि मैंने खाना खा लिया भूख के डर से। तो अगर मैं कहूँ भूख की वजह से, तो इसका मतलब है कि मुझे भूख लगी हुई थी, भूख पहले से थी। और अगर मैं कहूँ भूख के डर से, तो मुझे है कि मैं पहले से खा लूं ताकि बाद में मुझे भूख ना लग जाए। यानी कि अभी भूख है नहीं, लेकिन हो सकती है। तो मेन इमलाकिन का मतलब है कि ऑलरेडी आप बैंकरप्ट हैं, और खशियता इमलाकिन है कि आपको डर है। तो जिस तरह पुराने ज़माने में अपनी औलाद को कत्ल कर देते थे, इस वजह से कि कुछ खाने को था नहीं, तो वो अपनी तरफ से उनके साथ एक अच्छा मामला कर रहे थे कि बजाय कि वो इतनी मुश्किल हालात में भूख में ज़िंदा रहे, उनको मार देते हैं, ताकि ना वो रहेंगे, ना भूख रहेगी। या फिर ये जो पेगन रिलीजन होते हैं, उनमें बच्चों की कुर्बानी देने का भी बहुत वो होता था कि जी क्योंकि आप बारिशें नहीं हो रही हैं या कहत आ गया है, तो इसका मतलब है कि खुदाओं को किसी सैक्रिफाइस की ज़रूरत है, तो बच्चों को सैक्रिफाइस कर देते थे खुदाओं को खुश करने के लिए, ताकि उनकी जो भी कहत आया हुआ है, जो भी हुआ हुआ है, वो ख़त्म हो जाए। तो इस तरह मतलब कि भूख ऑलरेडी आई हुई है और आपने बच्चों को कत्ल कर दिया। तो फिर अल्लाह ताला कहते हैं हम, ये अपने वो एम्फेसिस के लिए 2 दफ़ा हम यूज़ हुआ है, नरज़ुकू के अंदर भी हम, नहनु ऑलरेडी मौजूद है कि हम रिस्क देते हैं तुम्हें भी, क्योंकि जब एक चीज़ आप ऑलरेडी भूख आई हुई है, तो आपको पहले अपनी भूख का ख्याल होता है, क्योंकि आपको भूख लगी हुई है। तो अल्लाह ताला ने पहले कुम कहा है कि हम तुम्हें भी रिस्क देते हैं और उन्हें भी रिस्क देते हैं। तो पहले कुम कहा है और फिर हुम कहा है, क्योंकि आपके ज़हन में, क्योंकि आपको भूख लगी है, तो पहले आपको अपनी भूख का ख्याल है। और जब आप इसलिए औलाद को कत्ल कर रहे हैं, इस डर से कि यार ये औलाद आएगी, औलाद बड़ी होगी, फिर इसको भी खाना देना पड़ेगा, फिर मतलब फिर कम हो जाएगा हमारे लिए, तो आपको पहले उनका ख्याल है कि इनको देंगे, इनको कहाँ से देंगे। तो फिर अल्लाह ताला ने हुम पहले यूज किया कि उनको उनको रिस्क हमने देना है, तुमने नहीं देना। तो ये इसलिए इसकी फिक्र ना करो, उनको भी रिस्क हम देंगे और तुम्हें भी देंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि उनको मिल जाएगा और तुम रह जाओगे। तो इस तरह अल्लाह ताला ने पहले जो हमारी साइकोलॉजी को समझते हुए कुम और हुम को आगे पीछे कर दिया है, क्योंकि अगर भूख ऑलरेडी लगी होती है तो बंदा अपना पहले सोचता है, और जब औलाद अभी छोटी होती है या फिर अभी पैदा ही नहीं हुई होती, तो फिर पहले उसके बारे में सोचता है कि यार ये अगर आ गई दुनिया में तो फिर हम इसको कैसे खिलाएंगे। तो अल्लाह ताला पहले उनकी बात करते हैं और फिर हमारी बात करते हैं। तो ये मैं कल सुन रही थी, तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करूं। और ये जो ईया है, ये जिस तरह ईया का नाबुदू हमने किया था कि ईया का जो इसलिए हम लगाते हैं क्योंकि हमने का को मुकद्दम करना होता है। इस तरह नाबुदू का मतलब होता है हम इबादत करते हैं, हम आपकी इबादत करते हैं। लेकिन ईया क्योंकि हमने का को मुकद्दम करना है, क्यों मुकद्दम करना है? क्योंकि हमने सिर्फ डालना है, सिर्फ का मायने डालना है कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं। तो हम का शुरू में लगाते हैं, लेकिन का क्योंकि अटैच प्रोनाउन है, इसने किसी ना किसी चीज के साथ अटैच होना ही है, इसलिए ई या जो है ये सिर्फ इसलिए लगता है कि का उसके साथ अटैच हो सके। मतलब ईया का मतलब सिर्फ नहीं होता, जिस तरह वो कल जो क्लास हो रही थी उसमें ईया का मतलब सिर्फ बता रही थी वो, लेकिन ईया का मतलब सिर्फ नहीं है। सिर्फ के मीनिंग इसलिए आते हैं क्योंकि का को मुकद्दम किया हुआ है।
تو مقدم ہونے کی وجہ سے صرف آیا ہے, اور ایا جو ہے وہ صرف کا کے ساتھ اٹیچ ہونے کے لیے, ایا کا اپنا کوئی مطلب نہیں ہے. تو اسی طرح یہاں پہ کم و ایاہم, ایا اس لیے لگانا ضروری ہے یہاں پہ کیونکہ اگر ہم ایا نہیں لگائیں گے تو ہم جو ہے یہ آپ کا جو انڈیپینڈنٹ پروناؤن ہے وہ بھی ہم ہوتا ہے. جس طرح کا جو ہے وہ تو انتا کا اٹیچ ورژن ہے نا, لیکن ہم جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ بھی ہم ہوتا ہے, اور جو اٹیچ ہوتا ہے تب بھی وہ ہم ہی رہتا ہے. جس طرح ہوا ہما ہم ہے, اور ہوا کی جو اٹیچ ورژن ہے وہ ہو جاتی ہے, لیکن ہما رہتا ہے, اور ہم جو ہے وہ ہم رہتا ہے. انتا کا بن جاتا ہے, انتما کما بن جاتا ہے, لیکن ہم ہی رہتا ہے. تو وا ہم جو ہے, واؤ جو ہے وہ یہاں پہ ایسے لگ سکتا ہے کہ وا جو ہے وہ نہنو کے ساتھ اس کو جوڑ رہا ہے ہم, کہ واؤ جو ہے وہ عطف کس پہ کر رہا ہے, نہنو پہ. لیکن وہ تو پھر میننگ غلط ہو جائے گا کہ ہم, اس کا تو مطلب ہو جائے گا کہ ہم تمہیں رزق دیتے ہیں اور وہ بھی تمہیں رزق دیتے ہیں, تو یہ تو بلاسفیمس ہو جائے گا. اس لیے تاکہ یہ کلیئر ہو کہ یہ جو ہم ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہے, کیونکہ ہم اٹیچ جو ہے اس نے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ اٹیچ ہونا ہی ہونا ہے. اس لیے یا یہاں پر ڈالتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کم کے ساتھ یہ جو واؤ ہے ہوم کو اٹیچ کر رہا ہے, کیونکہ وا جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتا کہ بالکل ساتھ ہی ہو. واؤ آپ ایسے ہو سکتا ہے کہ نحنو ہے اور اس کے تھوڑے فاصلے پہ واؤ آئے گا اور پھر ہوم آئے, تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ اگر انڈیپینڈنٹ پروناؤن ہے تو اس سے پچھلا انڈیپینڈنٹ پروناؤن ڈھونڈیں گے کہ اس کے ساتھ عطف ہوا ہے, اس وجہ سے وہ ہے یہاں پہ. لیکن یہ ایا اس لیے آیا کیونکہ یہ ہم جو ہے اٹیچ پروناؤن ہے. تو ایا میں کوئی صرف کے میننگ یہاں پہ نہیں آئیں گے, یہ صرف اس لیے کیونکہ ہم نے ہم کو اٹیچ پروناؤن شو کرنا ہے. اس کی سمجھ آ گئی؟ کہ میں دوبارہ بتا دوں. من املاق یعنی آلریڈی بینک کرپٹ ہیں, اور ہاں جی, خشیت املاق جو ہے وہ بینک کرپٹ ہونے کا خوف ہے. بس صحیح. کسی چیز کا خوف ہو تو اس کا مطلب خوف ابھی ہے وہ کہ آئی نہیں ہے, ہاں, ابھی ہم اس تو سے ڈر رہے ہیں. جب خوف ہوتا ہے تو پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں پہلے دیتے ہیں, ان کو بھی دیں گے, تمہیں دے رہے ہیں اللہ. جس کے لیے ہمیں خوف ہے ان کی پہلے بات کی ہے, ہاں, ان کی پہلے کہ بات کی ہے کہ تمہیں ہاں بھی ہم رزق دے رہے ہیں اور ان کو بھی دیں گے. اور خوف میں پہلے ہی مرواتا ہے نا بندہ, ہاں ابارشن کروا دیا گیا. اور دوسرا یہ جو من املاق ہے, آلریڈی آپ بینک کرپٹ ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نحنو نرزقکم و ایاہم, ہم نہیں, اس میں ہاں, کیونکہ جب آپ دونوں میں آلریڈی سے بینکرپٹ ہیں تو آپ کو خود بھی بھوک لگی ہوئی ہے نا, تو آپ پہلے ہاں, اپنا سوچ رہے ہیں. پہلے آپ سوچیں اپنا, پھر ایاہم, اور پھر ان کو بھی دیں گے اللہ تعالیٰ. پھر ٹھیک ہے. آپ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی. ابھی بس پتہ نہیں کیوں اس دفعہ اتنا لمبا ہو گیا, سمجھ نہیں آ رہا. چلیں, یہ ویسے تھوڑا سا ہم نے 2 آیتیں ڈسکس کر لی, تھوڑا سا قرآن ٹائم بھی ہونا چاہیے بیچ میں. اچھا, میری بک جو ہے وہ یہ کھل نہیں رہی ہے کمپیوٹر کے اوپر, تو آپ لوگوں کے پاس بک ہے؟ جی ہے, میرے پاس بھی ہے. چلے میں پھر اس میں سے آپ جو یہ فعل ماضی ہے, پیج میرا انگلش والا پیج آگے پیچھے میرا خیال ہے, فعل ماضی میں جہاں پہ 6.4 ہوگا پیج المفعول, نمبر پیج نمبر یہ انگلش والی بک میں فرق ہے. میرے پاس تو 74 ہے, اس کے آگے پیچھے کہیں ہوگا آپ کے پاس بھی. ٹاپک کیا ہے, کون سا ہم پڑھ رہے تھے؟ الفیل چیپٹر 6 ہے فعل ماضی, اس میں ہم نے انٹروڈکشن اور 6.3 فائل ہم کر چکے ہیں پچھلی کلاس میں. مبتدا اور وہ والا نہیں, یہ الفائل والا, الفائل چیپٹر 6, 6.3. ہاں, کون سا الفائل ہے ہم نے پیج, پچھلی کلاس میں کیا ہے. جی, کون سا پیج ہے ارم؟ پیج 83,
المفعول سے کرنا ہے طاہرہ؟ المفعول سے ہم نے شروع کرنا ہے. 83 پیج ہے. چلے تو دلیپا جی کے تو گلا خراب ہے. ارم آپ پھر 6.4 سے پڑھنا شروع کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی بھی فعل کے متعلق تفصیل کو مفعول کہتے ہیں. تفصیل سے مراد فعل کے بارے میں اضافی معلومات ہے. ان معلومات میں مندرجہ ذیل باتیں شامل ہو سکتی ہیں: فعل کسی شخص چیز پر سر انجام دیا گیا، فعل کہاں سر انجام دیا گیا، فعل کب سر انجام دیا گیا، فعل کیسے سر انجام دیا گیا، فعل کیوں سر انجام دیا گیا. درج ذیل مثال کو دیکھیے. احمد نے گزشتہ روز گھر پر خوشی سے چاکلیٹ کھائی کیونکہ وہ بھوکا تھا. اب احمد جو ہے احمد نے گزشتہ روز جو ہے وہ کب ہے؟ فعل کب سر انجام دیا گیا. گھر پر، کہاں، کس جگہ. خوشی سے، کیسے کھائی؟ خوشی سے. اور کیا چیز کھائی؟ چاکلیٹ. اور فعل اس میں ہے کھائی. اور کیوں کھائی؟ کیونکہ وہ بھوکا تھا. مندرجہ بالا جملے میں 5 تفاصیل موجود تھیں. چاکلیٹ، یہ اس بات کی وضاحت ہے کہ فعل کس شخص چیز پر سر انجام دیا گیا. گھر پر، یہ اس بات کی وضاحت ہے کہ فعل کہاں سر انجام دیا گیا. گزشتہ روز، یہ اس بات کی وضاحت ہے کہ فعل کب سر انجام دیا گیا. خوشی سے، یہ اس بات کی وضاحت ہے کہ فعل کیسے سر انجام دیا گیا. کیونکہ وہ بھوکا تھا، یہ اس بات کی وضاحت ہے کہ فعل کیوں سر انجام دیا گیا. کسی بھی جملے میں فعل کی تفصیل تلاش کرنے کے 2 مراحل ہیں. پہلا مرحلہ فعل کی شناخت کیجیے. نمبر 2، جملے میں فعل سے متعلق ہر معلومات کا غور سے جائزہ لیں اور خود سے سوال کیجیے کہ فعل کس شخص چیز پر سر انجام دیا گیا. مثلاً احمد نے کیا کھایا؟ چاکلیٹ. فعل کہاں سر انجام دیا گیا؟ مثلاً احمد نے چاکلیٹ کہاں کھائی؟ گھر پر. فعل کب سر انجام دیا گیا؟ مثلاً احمد نے چاکلیٹ کب کھائی؟ گزشتہ روز. فعل کیسے سر انجام دیا گیا؟ مثلاً احمد نے چاکلیٹ کیسے کھائی؟ خوشی سے. فعل کیوں سر انجام دیا گیا؟ مثلاً احمد نے چاکلیٹ کیوں کھائی؟ کیونکہ وہ بھوکا تھا. اس قسم کے سوالوں کے جوابات کو مفعول کہتے ہیں. یاد رہے کہ فعل کے متعلق تفصیل منسوب ہوتی ہے. مفعول کی 6 اقسام ہیں جو مختلف قسم کے سوالات کے جوابات دیتی ہیں. مفعول بہ. نمبر 1، مفعول بہ یہ بتاتا ہے کہ فعل کس شخص چیز پر سر انجام دیا گیا. مفاعیل کی 6 اقسام میں سے یہ سب سے عام قسم ہے. مفعول بہ 2 طرح سے جملے میں آ سکتا ہے. یہ جملے میں یا تو باقاعدہ اسم یا پھر فعل سے منسلک ضمیر الضمائر متصلہ کے طور پر آ سکتا ہے. متصلہ. خلق السماوات والارض مفعول بہ. یہ اس میں خلق السماوات والارض جو جی ہے اس میں سب سے پہلے سب سے پہلے جو ہے نا ہم نے فعل ڈھونڈ لینا ہے. کسی بھی جملے میں ٹھیک ہے. جب آپ فعل ڈھونڈ لینا پھر آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. پھر فعل ڈھونڈ کے آپ دیکھیں کہ یہ کیا کس نے ہے. سب سے پہلے فاعل ڈھونڈیں. اب خلا کا ہے تو یہ جی ہوا ہے تو جی آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد کوئی آؤٹ سائڈ ڈور تو نہیں ہے. اب ہمیں اس کے بعد کوئی رفع نہیں مل رہا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اس کا فاعل ہے وہ اس کے اندر ہی ہے. فاعل اس کا ہوا ہے یعنی خلقہ اس نے تخلیق کیا. اس کے بعد ہم اس کی تفصیل ڈھونڈنا شروع کریں گے. اب وہ ہم دیکھیں گے. ایک سمپل طریقہ تو ہے کہ اس کے بعد نصب کیا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ مفعول نصب ہی ہو. اب ہم کامن سینس بھی آگے یوز کریں گے کہ جس طرح کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے. چلیں ابھی ہم اس کو یہاں پہ تو سمپل ہے السماواتی. یہ سما کی جمع ہے. سماواتن سماواتن یعنی نصب اور جر دونوں میں آتی ہوگا. السماواتی ال کی وجہ سے تنوین نہیں ہے یہاں پہ. السماواتی یہ بھی نصب ہے. والارض یہ بھی نصب ہے. تو اس نے کیا تخلیق کیا؟ السماواتی اور والارض زمین اور آسمان. تو جب کیا یا کون اس سوال کا جواب ہمیں مل رہا ہوتا ہے کہ کوئی بھی فعل
کس کے اوپر ہوا، مطلب اس نے تخلیق کیا، کیا تخلیق کیا یا کس کو تخلیق کیا. یہ دو سوال جب آپ کو اس کا آنسر ملے گا تو وہ ہوگا آپ کا مفعول بہ. جس طرح کوئی بھی اٹیچ پروناؤن ہوتا ہے تو پروناؤن ہمیشہ ظاہر بتا رہا ہوتا ہے کہ کس کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے یا کسی چیز کے ساتھ ہو رہا ہے، تو وہ اٹیچ پروناؤن جو ہوتا ہے وہ بھی ہمیشہ مفعول بہ ہوتا ہے ہمارا. اور اب ہم تھوڑا سا آگے اس کو لے کے جائیں گے کہ جس طرح اگر میں کہوں جلسہ فی المسجد، جلسہ وہ بیٹھا، فی المسجد مسجد میں. اب فی المسجد ویسے تو کیونکہ یہ جار مجرور ہے اس لیے یہ متعلق بالفعل ہے، لیکن کبھی کبھی جو آپ کا متعلق بالفعل ہوتا ہے وہ بھی مفعول کا کام کر رہا ہوتا ہے. جس طرح جلسہ وہ بیٹھا، کہ آگے یہ تفصیل ہی ہے نا کہ وہ کہاں بیٹھا، آپ کو بتا رہا ہے کہ وہ کہاں بیٹھا، اس چیز کا جواب آپ کو مل رہا ہے. تو ایک طرح سے فی المسجد جو ہے یہ آپ کا مفعول فی ہی ہے. کب اور کہاں فی ہی ہوتا ہے نا. جی کون اور کیا جو ہوتا ہے یہ مفعول بہ کا جواب ہوتا ہے، کا سوال ہوتا ہے، اور کہاں اور کب کا جو جواب ہمیں ملتا ہے وہ آپ کا مفعول فی ہی ہوتا ہے. تو فی المسجدی آپ کو اسینچلی بتا رہا ہے کہ وہ کہاں پہ بیٹھا. تو یہ فی المسجدی ہے آپ کا متعلق بالفعل مفعول فی ہی فی محلی نصب. فی محلی مطلب کہ کیونکہ ہمارا مفعول جو ہے وہ بیسیکلی منصوب ہونا چاہیے، نصب سٹیٹس کا ہونا چاہیے. اس لیے جب کوئی ایسا جار مجرور آئے گا جو آپ کے لیے کوئی ایسے سوال کا جواب بن رہا ہے کہ وہ ایک مفعول کی جگہ مطلب مفعول کا کام دے رہا ہے، جیسے فی المسجد جو ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ کام کہاں ہوا تھا. یہ جار مجرور بھی جو ہے یہ آپ کا مفعول بن گیا. تو یہ ہے متعلق بالفعل، لیکن اس کو ہم کہیں گے متعلق بالفعل مفعول فی ہی فی محلی نصب. یہ پھر آپ کو تھوڑا سا اب آگے جیسے جیسے ہم چلتے جائیں گے نا تو پہلے تو بالکل وہ بلاکس میں چیزیں تھی نا کہ یہ نصب ہے تو یہ مفعول ہے، یہ رفع ہے تو یہ فاعل ہے. لیکن اب ہمیں تھوڑا سا اس کو سوچنا پڑے گا کہ مفعول کو ہم ذرا براڈ اس طریقے سے دیکھیں گے کہ مفعول آپ کے فعل کی تفصیل ہے، وہ چاہے جس بھی حالت میں آپ کو نظر آ رہی ہے. جس طرح ہم نے پچھلی کلاس میں کالا کیا تھا کہ کالا یا کالو کیا تھا، انہوں نے کہا، اور آگے جو پورا جملہ تھا جو انہوں نے کہا تھا وہ پورا کا پورا جملہ بتا رہا تھا کہ انہوں نے کیا کہا، تو وہ پورا کا پورا جملہ ہی آپ کا مفعول تھا، تو ہم مقول القول کہتے ہیں. وہ میں ابھی ریکارڈنگ کر کے تو پچھلی کلاس بھی بھیجتی ہوں آپ کو، جو اس کی آواز نہیں تھی اس لیے میں دوبارہ سے اس میں آواز اسی ویڈیو کے اوپر ڈال رہی ہوں. چلے اب ہم اسی میں اگلا اگزامپل جو دیا ہوا ہے کتاب میں مفعول بہ کا وہ ہے خزا العذاب. فاخذا ان فا تو آپ کا ہو گیا پھر، اور اخذا ان کو لے لیا، اور یہ بھی اس میں بھی آپ کا کیونکہ ہوا ہے ضمیر ہے تو ہم آؤٹ سائڈ ڈوئر ڈھونڈیں گے، تو اس کے بعد ہمیں العذاب رفع سٹیٹس میں مل گیا ہے، اس لیے اس کا آؤٹ سائڈ ڈوئر ہو گیا العذاب کے عذاب نے لے لیا. اور آگے ہم آپ کا اٹیچ پروناؤن ہے، کس کو لے لیا؟ ان کو لے لیا. اور اٹیچ پروناؤن ویسے ہی زیادہ سوچے بغیر ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ جو اٹیچ پروناؤن ہے کسی بھی فعل کے ساتھ وہ آپ کا مفعول بہ ہی ہوتا ہے، وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ کس کو لے لیا، عذاب نے ان کو لے لیا. تو اب ہم آگے چلتے ہیں، جی آگے پڑھے ارم. ہاں جی. فعل کے ساتھ منسلک کوئی بھی ضمیر ہمیشہ مفعول بہ فی محلی نصب ہوتی ہے.
نوٹ: لفظ کی بہتر ادائیگی کے لیے فعل کے انتم والے صیغے کے ساتھ ضمیر منسلک کرتے وقت فعل اور منسلک ضمیر کے درمیان ایک امدادی واو کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ نصر تم اور پلس ہو از ایکولز ٹو نصر تمو ہو۔ نصر، اگر ہم نے کہنا ہے نصر تم، جس یعنی تم سب، نصر تم کے ساتھ ہم نے تم سب نے مدد کی اس کی، تو ہم نے اس کی مدد کی تو ساتھ ہم اٹیچ پروناؤن لگائیں گے ہو۔ تو نصر تم ہو یہ تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، تو اس کو اچھا ساؤنڈ کرنے کے لیے نصر تمو ہو، ذرا وہ اسموتھ کرنے کے لیے اس کو صرف واو لگ جاتا ہے، نصر تمو ہو، نصر تم ہو کی جگہ بن جاتا ہے نصر تمو ہو۔ تو تم کی جگہ، تم کے بعد جب واو آ رہا ہو تو تمو تو ہمارا کوئی وہ ہماری گردان میں کچھ نہیں آتا، تم آتا ہے یا او آتا ہے۔ تمو جب بھی آئے گا تو ہمیں سمجھ آ جائے کہ یہ واو صرف اس کو اس کی ساؤنڈ کو اسموتھ کرنے کے لیے، کیونکہ نصر تم ہو میں بیچ میں وہ ایک دم سے جھٹکا لگتا ہے نا، نصر تم ہو، تو اس کی بجائے اس کو اسموتھ کرنے کے لیے نصر تمو ہو کر دیتے ہیں۔ یہ جب اٹیچ پروناؤن اٹیچ کرنے کے لیے پروناؤن کو، تو وہ صرف ایک نوٹ میں بتایا ہوا ہے۔ اس کے بعد ایک آپ کی ایکسرسائز ہے کہ آپ کو وہ دیے ہوئے ہیں فیل دیے ہوئے، اور آپ نے اٹیچ پروناؤن اس میں سے دیکھنے کے اٹیچ پروناؤن کیا ہے، وہ ہم وہ بھی لکھ کے کر لیتے ہیں۔ نصرکم، انتم، انتم ہے اور اس کا کیا مطلب ہوا؟ پھر نصرہ کا مطلب اس نے مدد، اس نے مدد کی، ہوبا، اس نے مدد کی، ہاں جی، اور کم بتا رہا ہے کہ کس کی مدد کی، اس نے تم سب کی مدد کی۔ علم نا علمنا ہوتا ہے سکھایا، علمنا ہوا اس میں ہم نے پہلے بھی کیا تھا کہ سب سے پہلے ہم اٹیچ پروناؤن کو آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ اٹیچ پروناؤن کیا ہے، پھر اس کو ذرا اگنور کر کے پہلے فعل کو ٹرانسلیٹ کریں گے۔ علمنا کا کیا مطلب ہوا؟ ہم نے ہم پڑھایا، نے ہم نے سکھایا، ہم نے پڑھایا، ہم نے پڑھایا، اور پھر اس کے بعد اٹیچ پروناؤن کو ہم ہو ٹرانسلیٹ کریں گے کہ ہو کس کو ان اس کو سب کو، سکھایا، اس کو، ان سب کو نہیں، اس ایک کو اس کو ہم نے اسے سکھایا۔ سألتهم سألتهم سوال کیا، تم نے سوال کیا، سالتا، سألتا، ہاں جی، تم نے تم سوال نے کیا، سوال کیا، ہم، ان سے، ان ہاں سے، تم نے ان، ہاں ان سے سوال کیا۔ سألتموہن، تم نے ان عورتوں سے سوال کیا، سالتم، ان سب نے، تم سالتم، ہننا جو آپ کا یہ تو اٹیچ پروناؤن ہو گیا نا، جی، سألتمو جو ہے تم یہ نے کیا، اس سوال کیا، سال تم نے سوال کیا، ہننا اس میں آپ کا جو ضمیر ہے وہ کیا ہے؟ ما، ہم، سالتم، نصرو، سالتم، یہ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے اس کو پڑھا ہے نوٹ میں، ہاں، واخذہم، تم، نصرتموہ جو ہم تم، نے ان، کیا تھا، جی جی، ہاں، تم، تو یہ اصل میں جو ہے یہ تھا سألتمہن، تو اس کو اسموتھ کرنے کے لیے یہاں پہ سألتموہن کر دیا انہوں نے،
تو یہ تم کے ساتھ واو لگا ہوا ہے نا، اس لیے تم سے ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ یہ انتم ہے. تم سب نے سوال کیا ان عورتوں سے. تو یہ اس کا جو سالتمو ہے، اس کا جو ضمیر ہے وہ انتم ہے، اور یہ واو صرف لگا ہوا ہے اس کو اسموتھ کرنے کے لیے. سالتم ہننا کی جگہ سالتمو ہننا. ٹھیک ہو گیا؟ جی. کتبنا، ہاں ہم نے لکھا. ہم نے لکھا. نحنو. ہاں جی، ہم نے لکھا، ہم نے ہاں اسے لکھا. چلے ہم ہاں، نے اٹ کی طرح آ گیا نا. وی روٹ اٹ، ہم نے اس کو لکھا. اس کو لکھ. دخلوہ. داخل ہوئے. تم وہ پھر آ گیا انتم. دخلو. نہیں نہیں، دخلتموہ نہیں ہے، دخلو ہے. اچھا دخلا، دخلا، دخلو. ٹھیک ہے. ہم ہاں جی، وہ سب داخل ہاں ہوئے وہ سب داخل ہوئے اس میں. اس میں. دے انٹرڈ اٹ. اس کے ساتھ پورا تمو لگے گا جب بھی وہ تو یہ. اگر ہم کہیں گے کہ تم سب داخل ہوئے، ہم نے اگر کہنا ہو تو دخل تموہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ابھی ہم کہہ رہے ہیں وہ سب داخل ہوئے، تو اس میں تو واؤ ویسے ہی دخلو. ہے. ہاں، ٹھیک ہے. ٹھیک. اگر ہم نے کہنا ہے تم سب داخل ہوئے تو وہ دخل تم کی جگہ ہو جائے گا دخل تموہ. خاطبہ مخاطب ہوا، وہ مخاطب ہوا. خاطبہ ہم ان سے. اس میں ہم اپنا ٹیسٹ پرناؤن. خاطبہ ہم نے دیکھا، خاطبہ وہ خاطبہ اسی طرح نصرہ کی طرح ہوا اس کا فاعل ہے، وہ مخاطب ہوا ان سے. قرأ ہوتا ہے پڑھنا. پڑھنا. اس نے قرانا. قرأنا، ہم نے ہم نے پڑھا. پڑھا نہ. ہم نہ. نہ. ہم نے پڑھا، ہم نے اسے پڑھا. ہم نے اسے. وی ریڈ اٹ. تو یہ سارے آپ کے مفعول بھی ہی ہیں، کیونکہ اٹیچڈ ہونا ہونا کہ کس کو پڑھا، اس کو پڑھا. ارادہ نی. میں نے ارادہ کیا. ارادہ وہ ارادہ ہوتا ہے. اچھا. ارادہ اس نے چاہا. اس نے اس نے مطلب کہ ارادہ نہیں کہ آگے پھر آئے گا کہ اس نے کیا چاہا کہ میں کیا کروں اس طرح کے ہی وانٹڈ می، اور آگے پھر ارادہ کے ساتھ کوئی حرف ہوگا ہی وانٹڈ می ٹو ڈو دس، اس طرح. ارادہ کا مطلب ہے کہ اس نے یہ چاہا، می کہ اس نے مجھے چاہا نہیں، اس نے چاہا کہ میں یہ کروں. ہی وانٹڈ می، اور آگے پھر وہ کام ہوگا جو بھی اس نے. جس طرح کوئی فیل ہوتے ہیں جس کے مطلب اس میں وہ ہوگا کہ ایک تو اس نے چاہا کہ میں کروں، ہی وانٹڈ می، اور پھر آگے جو بھی ہوگا کہ اس نے مجھ سے کیا چاہا.
मी आपका अटैच प्रोनाउन, अरादानी मतलब उसने मुझसे चाहा। अब आगे चले, नंबर 2 है मफूल फीही। फेल कब और कहाँ सरअंजाम दिया गया, इसकी वजाहत मफूल फीही कहलाती है। ये अक्सर जुमले में वक्त और जगह को बयान करने वाले ख़ास मुदाफ ज़र्फ़ की सूरत में आते हैं। ये एक ऐसे इसम के तौर पर भी आ सकता है जो मुदाफ तो नहीं होता मगर वक्त का तयन करता है। जब जुमला फेलिया में फ़ी आए तो वो जार मजरूर हमेशा मफूल फ़ीही होता है। जिस तरह फी क्योंकि बता रहा होता है आपको आमतौर पे कि जिस तरह हमने भी किया था फिल मस्जिद, कि वो कहाँ बैठा था, फिल मस्जिद। तो जब भी फी आता है तो आपको आमतौर पे बता रही होता है वो फेल कहाँ हुआ, ये पता चल रहा होता है। तो वो वाला जार मजरूर आपका मफूल फी ही होता है। या फिर अगर खास मुदाफ जैसे फौका तहता, अगर मैं कहूँ फौकल मस्जिद, के सल्ला फौकल मस्जिद, के उसने मस्जिद के ऊपर नमाज पढ़ी, या सजदा फौकल मस्जिद, उसने मस्जिद के ऊपर सजदा किया। फौकल मस्जिदी, मस्जिदी इसलिए क्योंकि फौका मुदाफ है और मस्जिद उसकी मुदाफ इलैह है। तो फौकल मस्जिद आपको बता रहा है कि काम कहाँ हुआ। तो खास मुदाफ और उसका मुदाफ इलैह भी आमतौर पे आपको बता रहे होते हैं कि काम कहाँ पे हुआ है। फौका मतलब ऊपर, तहता नीचे, अमामा आगे, पीछे, राइट लेफ्ट, ये वाले आपके खास मुदाफ हैं। तो ये अगर तो ये जुमला इस्मिया में आता है फौकल मस्जिद, तो फिर ये आपका मुतालिक बिल खबर होता है। लेकिन अगर ये जिस तरह यहाँ पे जुमला फेलिया में आया हुआ है फौकल मस्जिद, तो फिर इसमें ये मफूल फी ही होता है। और यहाँ पे तो फौका जो है ऑलरेडी नसब ही है। खास मुदाफ आपके आमतौर पे नसब ही होते हैं क्योंकि आपको वो डिटेल बता रहे होते हैं कि चीज़ कहाँ हुई। तो इसको आप फी महली नसब नहीं कहेंगे, ये क्लियरली नसब है हमारे सामने फौका। इसलिए सजदा फौकल मस्जिद ही हो जाएगा आपका ये मफूल फी ही, जो पहले से है ही नसब। और एक और एग्जांपल कर लेते हैं। वलकद नसरा कुमुल्लाहु बी बदरिन। अब बेशक अल्लाह ने तुम्हारी मदद की, तुम सबकी मदद की, बी बदरिन। अब बदर, जिस तरह बदर को हम एक मुकाम भी कह सकते हैं, या बदर क्योंकि अब इतना ये फेमस वाकया हो गया तो हम उसको बदर के टाइम पे भी कह सकते हैं कि बदर अब एक वाकये का एक वो उस एक वाकये को डिनोट करता है। जब हम बदर कहते हैं तो हम सिर्फ जगह की बात नहीं कर रहे होते, उस वाकये की बात कर रहे होते हैं। तो ये टाइम और प्लेस दोनों हो सकते हैं। तो इसको भी हम कहेंगे मफूल फी ही, लेकिन इसको हम कहेंगे फी महल्ली नसब, क्योंकि बी बदरिन वैसे तो नसब नहीं है, लेकिन हमें वो बता रहा है कि ये काम अल्लाह ताला ने कब मदद की या कहाँ मदद की। बी बदरिन, बदर के मुकाम पर या बदर के वक्त। तो इसको हम कहेंगे बी बदरिन मुतालिक बिल फेल मफूल फी ही फी महल्ली नसब। और फौकल मस्जिद को हम सिर्फ कहेंगे मफूल फी ही, क्योंकि वो ऑलरेडी नसब है, इसलिए हम इसे फी महल्ली नसब नहीं कहेंगे। अब बुक वाले एग्जाम्पल कर लेते हैं। वारा फाना फौका तुम
अतूर, हमने उठाया, फौकाकुम तुम्हारे ऊपर, अतूर, अतूरा, अतूर जो है कि क्या उठाया, ये आपका हो गया मफूल बिही, और फौकाकुम के कहाँ पे उठाया, मतलब कि किधर उठा हुआ था वो, कि तुम सबके ऊपर, तो ये भी फौका क्योंकि पहले ही नसब है, तो ये भी आपका हो जाएगा मफूल फी ही, बस फी महली नसब कहने की जरूरत नहीं है, वो पहले ही नसब है। तो ये आपको जगह बता रहा है कि कहाँ उठाया और अतूर के क्या उठाया, तो ये फौकाकुम आपका मफूल फी ही है और अतूर जो है वो आपका मफूल बिही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इन्नी दअउतु कौमी लैलन व नहारन। इन्ना और नी को जोड़ा हुआ है, बेशक मैं, दाऊतू बेशक मैंने, दावत दी, दाऊतू नसर तू, जिस तरह मैंने मदद की, तू जब होता है तो अना उसका वो होता है, ज़मीर होती है, मैंने दावत दी, बेशक मैंने दावत दी, कौमी मेरी कौम, अपनी कौम को, लैलन व नहारन दिन और रात, रात और दिन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे, पहले तो हमें मिल गया अपना ये आपका मुब्तदा है, क्योंकि इन्ना और नी हर्फ नसब है, तो वो आपका मुब्तदा हो गया, और आगे जो आप, और उसके बाद हमारे पास दाऊतू है, फेल आया, तो साथ ही आपको समझ आ गई कि जुमला फेलिया शुरू हो गया। इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा जुमला आपका खबर होगा। मैंने दावत दी, फाइल हो गया मैं, है ना, किसको दावत दी, कौमी, तो ये आपका मेरी कौम क्या हो गई, मफूल बिही, और लैलन व नहारन कब दावत दी, ये आपका हो गया मफूल फी ही। मकरतुमूहु फी अलमदी, सबसे पहले तो इसमें हम फेल ढूंढेंगे, मकरतुमु, मकरतुमू, बेसिकली मकरतुम है और उसको जी, हु के साथ जोड़ने के लिए वाव लगाया, तो इसका जो फाइल होगा वो अंतुम होगा, मकरतुम, और फिर फेल आपका है मकरतुम, और जी, उसको जोड़ने के लिए मकरतुमूहु वाव लगा दिया। तो मकरतुम का मतलब है प्लॉट करना, उर्दू में क्या लिखा हुआ है मकरतुम का मतलब, साजिश, साजिश, साजिश की, तुम सब ने Alright, साजिश, चलिए, तुम सब ने साजिश की, वो हु जो है कि तुम सबने क्या प्लॉटेड इट, साजिश मतलब कि तुम लोगों ने क्या साजिश की, हु कहाँ जो की, है, हु तो होगा कि क्या, मतलब तुम, मतलब बेसिकली अगर इंग्लिश में इसमें लिखा हुआ है यू प्लॉटेड इट, कि तुम लोगों ने प्लॉट किया ये, कि एक प्लान किया, क्या प्लान किया, ये प्लान किया, मकर तुम एक प्लान करना, और हु जो है कि क्या प्लान किया, ये प्लान किया, ये हो गया आपका मफूल बिही, और फिल मदीना थी, शहर के अंदर, तो ये फिल मदीना थी आपको बता रहा है कि ये प्लान किधर हुआ, साजिश जी, कहाँ हुई,
تو یہ فی المدینہ آپ کا مفعول فی ہی بن گیا. ٹھیک. مجھے بتا دینا جب گھنٹہ پورا ہونے والا ہو کیونکہ کلاس بند ہو جائے گی. ابھی وہ آیا نہیں، وہ آ جاتا ہے میسج کے. چلیے ٹھیک ہے. اب آگے آ گیا مفعول مفعول لہو. لہو. جی، مفعول لہو. مفعول لہو بتاتا ہے کہ کوئی فعل کیوں سر انجام دیا گیا. یہ اکثر جملے میں کیونکہ کے ترجمے کے ساتھ آتا ہے، لیکن یہ محض اس ترجمے تک محدود نہیں. مفعول لہو زیادہ تر مصدر ہوتا ہے. ہم مصدر کی پہچان کو حصہ صرف میں سیکھیں گے. آگے اس کی اگزامپل ہے ہاں صبر جی ایگزامپل ابتغاء. جی میں کراتی ہوں example. اچھا جو اسی لیے ہم نے تھوڑا سا صرف ہم نے پہلے کیا ہے کیونکہ صرف کے بغیر ہم سینٹینس اسٹرکچر کر نہیں سکتے، کیونکہ بیچ میں کئی جگہ آپ جس طرح مصدر کیا ہے وہ آپ کو اسی لیے سمجھ آئے گی کیونکہ آپ نے تھوڑا سا صرف کیا ہوا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ یہ جملہ فعلیہ ہو جاتا ہے تو ہم ایڈوانس صرف کی طرف جائیں گے. میری بھی ڈویژن ہوگی انشاءاللہ. تو جب بھی کوئی مفعول لہو ہوتا ہے جو کوئی بھی فعل کیوں ہوا ہے اس کا جواب، اور وہ عام طور پہ مصدر کے طور پر آتا ہے. جس طرح اگر میں کہوں قمت تکریماً، قمت مطلب میں کھڑا ہوا یا میں کھڑی ہوئی، اور اس کے آگے لکھا ہے تکریماً. تکریماً ہے مصدر، جس علامہ علامہ یعلم تعلیماً ہے نا، جی اسی طرح کرم یکرم تکریماً. تکریماً جو ہے مصدر، اس کا مطلب ہے ریسپیکٹ فلی، کہ میں کھڑا ہوا ریسپیکٹ فلی نہیں، ریسپیکٹ جو آئیڈیا ہے ریسپیکٹ کا. طاہرہ 10 منٹس رہ گئے. ٹھیک ہے چلیے. تو میں کھڑا ہوا کیوں؟ آؤٹ آف ریسپیکٹ، کہ تقریباً ریسپیکٹ فل ہو کے، یعنی کہ کیوں کھڑا ہوا؟ کیونکہ میں ریسپیکٹ فل ہو کے نہیں، ریسپیکٹ کی وجہ سے. اس لیے تقریباً آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کوئی کھڑا کیوں ہوا. تو یہ عام طور پہ مصدر کے طور پر مفعول لہو ہوتا ہے. جب بھی مصدر ہوگا اس کا مطلب وہ نہیں ہے کہ یہ مفعول لہو ہی ہے، لیکن وہ ہمیں سمجھ آ جاتی ہے. قمت تکریماً کہ میں کھڑا ہوا تقریباً، کیوں کھڑا ہوا؟ کیونکہ ریسپیکٹ کی وجہ سے. اس طرح آگے اب یہ ابتغاء بھی جو ہے یہ ایک مصدر ہے. صبروا ابتغاء ابتغاء وجہ ربہم. تو صبروا یعنی انہوں نے صبر کیا. ابتغاء یہ آپ کا غیر منون ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ شاید یہ وہ ہو، مضاف ہو. آگے جر ہے وجہی. ابتغاء کا مطلب کسی کی وہ خوشی کی خاطر، کسی کے پلیئر کے لیے. مطلب ابتغاء مطلب اس میں اردو کا ترجمہ کیا دیا ہوا ہے؟ خوشنودی. انہوں نے اپنے رب کی رضا کے لیے. رضا کے لیے. اچھا ہاں ٹھیک ہے. ابتغاء رضا وجہی انہوں نے اپنے ربہم، رب کی رضا کے لیے صبر کیا. رب کی رضا کے لیے. ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کی، ان کے رب کی رضا کے لیے. یہ پورا کا پورا آپ کا ایک اضافہ ہے. تو یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے صبر کیوں کیا. صبروا انہوں نے صبر کیا، اور ابتغاء وجہ ربہم. اب یہ جو آپ کا مصدر ہے یہ جب
नसब फॉर्म में आएगा तो ये आप सोच लें कि कोई ना कोई मफूल है। और इब्तिगा वजह रब्बी हम आपको बता रहे हैं कि उन्होंने सब्र क्यों किया, ताकि उनका रब उनसे राजी हो जाए। तो ये आपका मफूल लहू बन गया। और ये जो है कभी कभी क्योंकि आपके जो मफूल लहू है आपको बता रहा है ना कि कोई चीज क्यों हो रही है, तो जब कोई ऐसा वर्ड आता है ना, जिस तरह हर्फ नसब है बी अन्ना का मतलब होता है क्योंकि। तो जब भी बात होगी, कोई भी बात होगी, और जब क्योंकि से हम कोई बात शुरू कर रहे हैं तो हम बता रहे हैं कि ये चीज क्यों हुई। तो बी अन्ना जब आएगा तो बी अन्ना के आगे भी जो कुछ होगा वो आपका मफूल लहू हो सकता है। उसके अलावा ला अल्लाह हमने किया था, ला अल्लाह भी जो है इसके 3 मतलब हमने किए थे कि उम्मीद जाहिर करता है, या क्योंकि, ताकि। तो ताकि भी क्यों आपको बता रहा है कि किस लिए ये काम तुम करो, या किस लिए ये काम होना चाहिए, या किस लिए क्या काम हुआ। ला अल्लाह ताकि। तो ये ला अल्लाह के बाद भी जो आएगा जुमला या जो भी काम, वो भी आपका मफूल लहू होता है। इसी तरह लाइट हर्फ हमने किए थे लिकई, अनलान लिकई इज अनहत्ता किया था ना। तो लिकई जो होता है वो ली और लिकई, ये तीनों का वो होता है मरकब सा, मतलब ये तीनों आ जाते हैं उसमें। लिकई और लिकई, इसका भी मतलब ये होता है क्यों के, बिकॉज ऑफ। तो ये भी आपके आएंगे तो इसका मतलब है कि आपको बताया जा रहा है कि काम क्यों हुआ, क्यों के का जवाब मिल रहा है आपको। और फिर आपका जो हर्फ जर होता है लाम, हर्फ जर वाला जो लाम होता है वो बहुत, उसके सारे मीनिंग्स होते हैं। किधर गया हर्फ जर जो लाम है ना, वो हमारे उस्ताद के मुताबिक वो मुफस्सिरीन को भी बहुत कंफ्यूज करता है, क्योंकि उसके बहुत सारे मतलब होते हैं। लाम जो हर्फ जर होता है वो भी कभी कभी क्यों के मानों में आता है। तो वो भी जब क्यों के मानी में आएगा तो उसके बाद जो कुछ भी होगा वो भी आपका मफूल लहू होगा। तो बेसिकली आपने सिर्फ ये नहीं देखना कि इसके बाद जो मस्दर आया है इसलिए ये मफूल लहू है। अब आपने इसको कॉमन सेंस में देखना है कि क्योंकि आपको इस बात का जवाब मिल रहा है कि कोई बात क्यों हुई, वो आपको पता चलेगा भी अन्ना आपको उस चीज का रीजन बता रहा है। लाला आ रहा है तो उसका रीजन पता चल रहा है। लिकई आ रहा है तो उसका आपको रीजन पता चल रहा है। या लाम हर्फ जर वाला आ रहा है, तो वो जब भी आपको किसी चीज का रीजन मिल रहा है तो वो मफूल लहू है। उसके बाद मफूल मुतलक जो है वो आपका इसी के अंदर, मफूल लहू के अंदर ही इन्होंने अच्छा नहीं, ये नंबर 4 है, लाइट चली गई, मुझे नजर नहीं आ रहा जी। नंबर 4 पे हाँ जी, पढ़ूं? हाँ जी बढ़िया। मफूल मुतलक के 3 बुनियादी काम हैं। नंबर 1, फेल पर जोर डालने के लिए, जब मफूल मुतलक वाहिद लफ्ज़ पर मुश्तमिल हो। नंबर 2, फेल को बयान करने के लिए, जब मफूल मुतलक के साथ सफ़ा हो। और नंबर 3, ये बताने के लिए कि फेल कितनी मरतबा सरअंजाम दिया गया, जब मफूल मुतलक के साथ तादाद बताई गई। चले मैं हाल इसी को एक्सप्लेन करूंगी। हाँ जी, आगे पढ़ ले। ये एक ऐसे मज़दर के तौर पर इस्तेमाल होता है जो फेल में इस्तेमाल होने वाले असली हरूफ रूट लेटर्स से बनता है। हम इसका तफसीली मुताला हिस्सा सर्फ में करेंगे। हाँ जी, अब इसी को बस मेरा ख्याल हम करेंगे, फिर हमारा घंटा पूरा हो जाएगा। तो मफूल मुतलक हमने पहले भी थोड़ा सा किया था, जैसे हमने किया था यंसुरु या नसरा नसरन या यंसुरु नसरन। जब हम कोई फेल इस्तेमाल करते हैं से यंसुरु, वो मदद करता है या उसने मदद की। चलो नसरा नसरन कर लेते हैं, नसरा नसरन। तो इसको हम नसरन, इसको हम उसने मदद की, और आगे नसरन का मतलब है मदद करना।
تو اس کو ہم ایسے نہیں ٹرانسلیٹ کریں گے ظاہر ہے کہ اس نے مدد کی. اسی فعل کے مصدر کو دوبارہ ریپیٹ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے ایسی مدد کی کہ پہلے کبھی کسی نے مدد کی نہیں تھی. مطلب کہ اس نے اس کو ایمفسائز کرنے کے لیے ہم اسی فعل کا مصدر آگے جب لگا دیتے ہیں تو اس کو ہم مفعول مطلق کہتے ہیں. ایک تو ایمفسائز کرنے کے لیے ہوتا ہے, دوسرا ریزن یہاں پہ لکھا ہوا ہے فعل کو بیان کرنے کے لیے, فعل کو بیان کرنے کے لیے, ٹو ڈسکرائب دا ایکشن, یعنی کہ اس فعل کی, جس طرح ہم عام طور پہ تو اس کی صفہ ہوتی ہے نا, ایک اسم کی صفہ ہوتی ہے, تو مفعول مطلق کو استعمال کر کے, جس طرح اگر ہم لکھیں ین سورا کا, ین سورا اس لیے ہے کیونکہ اس آیت سے پہلے کسی وجہ سے یہ ین سرو لائٹ ہو کے ین سورا بن گیا ہے, وہ خیر ابھی ہمیں نہیں پتا. ین سورا کا اللہ, ینصرک اللہ نصرن عزیزن. تو اب ہم کسی فعل کو ڈسکرائب کرنے کے لیے بھی اس کو استعمال کر لیتے ہیں کہ اس کے مصدر کے ساتھ اس کی صفہ لگا دیتے ہیں کہ کس کہ ینصرا اس نے مدد کی تمہاری, آگے اللہ آ گیا تو یہ آؤٹ سائڈ ڈوئر ہو گیا کہ اللہ نے تمہاری مدد کی, نصرن عزیزن کہ اس کہ کس طرح سے, کس طریقے کی مدد کی. تو وہ انگلش میں جس طرح ایڈ ورب ہوتا ہے جو ورب کو ڈسکرائب کرتا ہے, تو یہ ایک فعل کی صفہ بن جاتی ہے پھر کہ کس طرح کی مدد کی. اس کو سٹریس بھی کر دیا اور پھر اس کو ڈسکرائب بھی کر دیا کہ کس طریقے کی. طاہرہ کال ختم ہونے والی.